बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा न्यूज़ वन का सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं और मैं हूं यूनुस बाट। हम आपको 5-6 चीज़ें जो मुख्तलिफ़ टॉपिक हैं वो तफसील से बयान कर देते हैं कि मुल्क में चलने वाली सूरत हाल क्या है। एक तो हम आपको बताते चलें कि तोशाखाना केस 2 में साबका वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि PTI मुज़ाकरात जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ असद कैसर की मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब तक की क्या पेशरफ्त है। जो मौलाना फजल रहमान के तहफ़्ज़ात चल रहे हैं हुकूमत के साथ, उस पर बातचीत करेंगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को, जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट कर रखा था, उन्होंने उसे डी सीट के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। सिविल नाफरमानी की तहरीक अब क्या चल पाएगी या उस पर क्या PTI मौक़िफ़ अख्तियार करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आजकल चाइना गई हुई हैं, उनका दौरा वहाँ कैसा रहा, कैसा चल रहा है, इस पर बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम अगर आएँ कि बानी PTI और उनकी अहलिया जिन पर तोशाखाना केस 2 में फ़र्द जुर्म आयद करने का कहा गया है, फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, उसमें हम आपको बताते चलें कि स्पेशल कोर्ट जो इस्लामाबाद की है, उनके जज शाह रुख अजमद ने तोशाखाना के दूसरे केस यानी बानी PTI और बिशा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद की है। हम आपको बताते चलेंगे तोशाखाना केस 2 की सही तहकीकात नैब ने की थी। बाद में जो कानून पास हुआ, उस कानून के तहत इसको FIA में भेज दिया गया। अब FIA ने ये सितंबर 2024 में FIA ने तहकीकात के बाद चलान अदालत में जमा करवाया था, जिस पर अब फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अब वाक़याती शहादतें चीज़ें साबित करना होंगी बानी PTI और उनकी अहलिया को सज़ा दिलवाने के लिए। अब देखते हैं कि कहाँ तक जो FIA की टीम है, उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है, कहाँ तक उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल की है, क्या क्या शवाहद इकट्ठे किए हैं ताकि वो बानी PTI को सज़ा दिलवा सकें। हम आपको बताते चलें कि इससे पहले जो तोशाखाना केस 1 था, उसमें बानी PTI और उनकी अहलिया को बरी कर दिया गया था, यानी कि इतना नाकस केस था, इतनी प्रैक्टिस के बाद सारा कुछ ये वो। तो इसमें भी बज़ाहिर आप देखेंगे कि बानी PTI को सज़ा दिलवाने में ये नाकाम रहेंगे। जो पहला यानी कि तोशाखाना केस 1 था, उसमें पिछले दिनों नैब ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की हुई थी, तो वहाँ उन्होंने आके बाकायदा माफ़ी के लिए हाथ जोड़े। उन्होंने कहा जी हमसे तफ्तीश गलत हो गई है, ये केस हमें दोबारा रेफ़र किया जाए, हम इसकी दोबारा तहकीकात करना चाहते हैं। आप देखेंगे कितना अरसा वो चली, कितनी उसमें समातें हुई, वकला पेश होते रहे, जिरा होती रही, यानी कि इतना लंबा चौड़ा केस चलाने के बाद अब फिर वो कह रहे हैं कि जी इसकी हमसे तफ्तीश ही गलत हो गई है। बानी PTI ने इस पर कहा है कि जो भी इसमें DG नैब हैं या बाकी जितने भी लोग थे, तो उस वक़्त के उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इतनी नाअहल टीम है कि उन्होंने इतनी नाकस अपनी कारकर्दगी दिखाई है कि पहले उन्होंने मेरे ऊपर केस गलत बनाया है, केस गलत बनाने के बाद अब अदालत से आके ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो उनसे तफ्तीश ठीक नहीं हुई। तो इसी तरह से ये केस भी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने बुशरा बीबी की ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए भी दरख्वास्त दे रखी थी कि ये ट्रायल में शामिल तफ्तीश नहीं हो रही, वो भी उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई है, उस पर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका। दूसरा हम बता रहे थे कि एक दिन कबल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक और जो साबक कौमी असम्बली के सदर असद कैसर हैं, उनके दरमियान मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद अब तक की क्या पेशरफ्त है, दोनों जो सियासतदान हैं, दोनों साहबान ने ये आपस में तय किया है कि दोनों की पार्टियों में जो अग्रेसिव लोग हैं उनको कहा जाए कि तहम्मुल से काम लें और इसको बड़े यानी कि एक संजीदगी के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान जो सेनेटर हैं अरफान सदीकी साहब मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जनाब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करके हमें थ्रेट कर रहे हैं। एक तरफ हमारे ऊपर सिविल नाफरमानी की तहरीर लटका रहे हैं और दूसरी तरफ हमें ये मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तो इन हालात में हम कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो PTI के ही रहनुमा हैं शौकत यूसुफ ज़ई, उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल है वो वापस ले लेंगे। अगर मुज़ाकरात शुरू ना किए गए तो फिर हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। जबकि जो सुबह वज़ीर इत्तलात हैं
تو وزیر اطلاعات ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ان کا کیا کہنا ہے عطا تارڑ صاحب کا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جی پیش رفت ہے. تو اس طرح کے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر حکومت ایک بار جو پچھلے دنوں وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا، فلور آف دی ہاؤس صاحب پہ آ کے انہوں نے کھڑا تھا کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو انہیں ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے بھی کھلم کھلا اس کا اظہار کیا تھا. اگر پی ٹی آئی قریب آ ہی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر آپ نہ کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والا وہ فارمولہ ہے، وہ تو نہ آپ سے جھکا ہے نہ وہ بیرون ملک گیا ہے. آپ لوگ اگر اس کی جگہ ہوتے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون سے اتنا ببر شیر ثابت ہو سکتا تھا کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی نے خود کو وہاں ثابت کیا ہے. آپ اس کے لیے جو وہاں ایک سابق وزیر اعظم کو ملنے والی سہولتیں تھیں اس کے لیے دینے کے بجائے مسائل پیدا کر رہے تھے، اور وہ ان پر بجائے اس کے کوئی شکوہ کرتا انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور وہ کہہ رہا تھا جی مجھے آپ اس طرح کریں کہ یہاں ورزش والی مشینیں دے دیں، ورزش والے ڈمبل دے دیں. تو جس طرح اس نے ڈٹ کے پوری اسٹیبلشمنٹ کا ڈٹ کے جس طرح پوری حکومت کا مقابلہ کیا ہے، جب بھی اس سے کوئی نیگوسیشن کے لیے بات کرنے جاتا ہے تو وہ بالکل ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ ایک ہی کہتا ہے کہ میں اسی صورت میں ان سے بات کروں گا اگر یہ انہوں نے جو زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا ہے اور انہوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کو واپس کیا جائے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اب مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ برف پگھلی ہے، اور اس پر جو سیاستدان اس پر اب اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس سنجیدگی کے عمل کو آگے بڑھانے سے یا بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، ان کا دونوں جماعتوں کو خیال رکھنا چاہیے. کچھ یہاں سوال اٹھائے تھے، یعنی کہ ایک تو یہ سوال تھا کہ خواجہ آصف نے کہا تھا جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید سے 50 سے زائد سیاستدانوں کے رابطے تھے. دیکھیں وہ کون کون سے سیاستدان تھے. اگر وہ سیاستدان جو یہ بتا رہے ہیں اگر وہ سامنے آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ تمام جماعتوں کے وہ لوگ نکلیں گے جنرل فیض حمید سے رابطے میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ملاقاتوں کی اگر وہ ڈائری سامنے لائی جائے تو اس میں ان جرنلسٹوں کے نام نکلیں گے کہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جرنلسٹ بھی جو آج جناب اس حکومت کے لیے بڑے گن گا رہے ہیں، بڑے ان کے قصیدے گا رہے ہیں، ان کے لیے بڑے جناب نوحہ کنا ہیں، تو یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحافی اسے بھی ملتے رہے ہیں، تو آپ کو بڑی پریشانی لاحق ہوگی. تو دوسرا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحقیقات کی جائے کہ جو یہ اس کی وزیر دفاع کی بات کر رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، فیض حمید کے ساتھ یہ پارٹنر انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ ان کے پارٹنر ان کرائم قرار دیے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ باقاعدہ جو کرائم کے لیے وہ جو بھی کاروبار کرتے تھے پیسہ کمانے کے لیے رشوت کے لیے، اس میں بانی پی ٹی آئی کو اس نے اس کا حصے دار قرار دیا ہے. سن 9 مئی میں کہا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی سے اور بانی پی ٹی آئی کی منصوبہ بندی سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس طرح کے سیاستدان ہوتے ہیں جو ملک میں چاہتے ہیں کہ جناب ملک مضبوط نہ ہو، ملک کی سلامتی کے لیے ایسے لوگ خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جو اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو میز پر لانے کی بجائے ان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ہمارا ملک کسی بھی طرح سے سیاسی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں. ہمارے پاکستان کی جو صورتحال ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارے اداروں کے خلاف لوگ کھل کر باتیں کر رہے ہیں. وہ ادارے جن پر لوگ بڑا ان کے حق میں بات کرتے تھے، ان کے لیے نعرے بازی کرتے تھے، آج انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف ادارے تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سیاستدان سب سے زیادہ اس میں جو ہے انوالو ہیں کہ ان اداروں کو بدنامی کا باعث بنانے والے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے افیسر بہت کم اس میں انوالو ہوں گے، ہمارے سیاستدان زیادہ انوالو ہے. تیسرا ہم نے آپ سے ٹاپک کا وعدہ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے آج کل ایوان صدر کے ساتھ بڑے تفاوضات ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق صدر پاکستان عارف الوی کے دور میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو بھی بل وہاں جاتا ہے وہ ایک محدود وقت ہے، 10 دن کے بعد جب واپس آ جاتا ہے تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. انہوں نے کہا اس پر بھی 26ویں ترمیم پر تمام جو بل ایوان صدر تک گئے ان پر انہوں نے دستخط کر دیے، تو ہمارے جو مدارس کا بل ہے اس پر دستخط نہیں کیے گئے، جبکہ اس پر سینٹ کے چیئرمین
بھی دستخط کر چکے ہیں، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو چکا ہے، تو وہ خود بخود 10 دن کے بعد جو ہے وہ بل پاس ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے اپنے کچھ علماء کرام کی جو پریس کانفرنس کرائی، میڈیا بریفنگ کرائی، انہوں نے اسے تعلیم کے ساتھ جوڑا کہ مدارس جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر کام کریں، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی دھمکی دی ہے، اور آج اس دھمکی کی آخری ڈیڈ لائن ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ دیا ہے کہ حکومت کو اور خاص طور پر صدر پاکستان کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت ان کی بات کیوں نہیں مان رہی۔ جو آپ کے سامنے ہمارا گرے لسٹ کا معاملہ تھا، اس میں ہم بڑی بری طرح پھنسے ہوئے تھے، اور FATF کا جو سلسلہ چل رہا تھا بڑی مشکل سے ہم اس سے گزرے ہیں۔ حکومت نے وہاں مدارس کے حوالے سے بھی جو یقین دہانیاں کروا رکھی ہیں، رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت اسی وجہ سے اس بل کو پاس نہیں کر رہی۔ سول نافرمانی کی بات ہم نے کی، وہ میں نے بتا دیا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا بانی PTI کی ہدایت پر اعلان کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو اس اعلان کے دوران ہی یہ برف پگھل گئی ہے۔ اس کے دوران ہی جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اب اس کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جب PTI بڑھ رہی تھی، تو ایسے حالات میں ہی اب کیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب دونوں حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ان حالات میں PTI اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ اس بات کا تاثر پیدا کیا ہے کہ وہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو وہ ختم کر دیں گے، اس تحریک کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اگر مذاکرات شروع نہ ہوئے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک پھر ضرور چلائیں گے۔ اب حکومت پر ہے کہ حکومت ان کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے، یا حکومت بالکل جو ہے وہ جس طرح پہلے ان کا موقف تھا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو گولی مار دینی چاہیے۔ دہشت گردوں کو تو گولی ماری جاتی ہے نا، تو پھر حکومت انہیں گولی مارنے کا سوچ رہی ہے تو پھر تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر حکومت یہ سنجیدہ ہے، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو یہ دعوے کر رہے ہیں، مریم نواز فرض کیتا انہیں دہشت گرد قرار دے، مریم نواز تو خود الیکشن ہاری ہوئی ہے۔ مریم نواز کے علاوہ جو آپ کے سامنے ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جو تارڑ صاحب ہیں، تارڑ صاحب تو خود الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ تو امن چودھری یعنی کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ PTI کے ساتھ بڑے جو ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے جو اچھے اور باکردار سیاستدان ہیں، انہیں اس موقع پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ملک میں سیاسی انتشار کا خاتمہ ہو سکے، ملک میں جو اب سیاست کا پارہ دن بدن ایک بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے آج کل وہ چائنا کے دورے پر ہے، تو روز جو ان کی جانب سے بیان بازی ہو رہی ہے کہ جی ایک وزیر اعلیٰ خاتون کا، ایک پہلی وزیر اعلیٰ خاتون کا جناب جو دورہ چائنا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں کوئی خاتون وزیر اعلیٰ رہی ہے؟ بھائی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون ہی وہ ہے، تو وہ جہاں وہ کرسی پر بیٹھے گی تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون جو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھی ہے۔ جی اگر وہ کوئی میں کہتا ہوں جی خانہ کعبہ جائے گی، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلی وزیر اعلیٰ جو خانہ کعبہ گئی ہے، تو وہ جو بھی کام کرے گی، وہ اگر کسی ایئرپورٹ پہ جا کے کسی دوسرے ملک کا سفر کرے گی، یہ پہلی خاتون ہے جی جو وہاں جا رہی ہے۔ تو بھائی جب ایک ہے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی دفعہ خاتون سامنے آئی ہے، تو اس کے جو کام بھی ہوں گے وہ ایک وزیر اعلیٰ کے خاتون کے نام سے پہلا ہی شمار کیا جائے گا۔ تو دوسری بات ہم جو آپ کو کرنے لگے تھے کہ اس وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے جو چائنا گئے ہیں، کیا یہ سرکاری دورہ ہے؟ یہ بالکل کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے۔ سرکاری دورہ اگر تھا تو وزیر اعظم پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، سرکاری دورہ وزیر اعلیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ سرکاری دورہ جو ہے وہ اس طرح جو وہ اپنے ساتھ چیف سیکرٹری بھی لے گئی ہے، تو اس طرح یہ سرکار کے افسروں کو ساتھ لے جا کے وہاں ذاتی حیثیت میں ملاقاتیں کرنا، کیا یہ کوئی وہاں پاکستان اور چائنا کے ساتھ معاہدے کرنے گئی ہے؟ کس حیثیت میں معاہدے کرنے گئی ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقت میں یہ نون لیگ اور چائنا کے درمیان جو اپنا کاروبار ہے اسے چمکانے گئی ہے۔ یہ وہاں جا کے جو کاروبار ایک دوسرے ممالک کے ساتھ، جیسے انہوں نے انڈیا میں کاروبار شروع کر رکھا ہے، تو وہ محسن نقوی کے ساتھ آج کل جس طرح انڈین ICC کے معاملہ چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر میاں نواز شریف کو کہا جاتا تو یہ برف پگھل جانی تھی، کیونکہ ان کی بڑی دوستیاں ہیں
کیونکہ یہ جس طرح وہاں کاروبار کرتے ہیں، جیسے ان کے تعلقات ہیں، تو محسن نقوی تو خیر ان کی بات نہیں مانی گئی. اگر ان کو درمیان میں ڈالا جاتا تو شاید وہ ان کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا ان کی بیٹی ہو یا ان کے بیٹے ہوں، یہ تو جس ملک بھی جائیں گے یہ اپنے کاروبار کی بات کریں گے، پاکستان کی بات نہیں کریں گے. تو آج کی ہماری یہ خبریں ہیں جس پر ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے تجزیہ پیش کیا ہے. نون لیگ کی جانب سے آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس جماعت سے الیکشن، اس نے کہا جی سب سے پہلے میں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے تھے، لیکن جب پی ٹی آئی کے نشان پر پابندی لگا دی گئی تو پھر اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نشان پر پابندی لگنے کے بعد تو پھر میں نے آزاد کی حیثیت سے جو ہے وہ کاغذات جمع کروا دیے. جب آزاد کی حیثیت سے جمع کروا دیے تو میں بظاہر ایک بانی پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ ہوں. بعد میں نے جو ہے وہ سنی کونسل اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی. لیکن نواز شریف کی جانب سے کیا کیا گیا کہ ایک ڈاکومنٹ دے دیا گیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے. تو وہ جو قومی اسمبلی میں اسپیکر کو جو ڈاکومنٹ دیا گیا تو اس ڈاکومنٹ میں کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ جی مقصد ان کا تھا کہ ہمیں مخصوص سیٹ مل جائے گی، تو وہ این اے 262 کا ہے اس سے تعلق. تو وہ ڈاکومنٹ جعلی ثابت ہوا. قومی اسمبلی کہ اس لیٹر کو جو اسپیکر نے الیکشن کمیشن میں بھیجا تھا اس کو بغیر سنے، بغیر ایم این اے کو وہاں بلائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ڈی سیٹ کر دیا گیا اسے. تو ڈی سیٹ کرنے کے بعد جسے انہوں نے ڈی سیٹ کیا تھا تو وہ فیصلہ اپیل میں لگا ہوا تھا. تو اس کے اپیل کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس اپیل میں آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جو باقی وہاں جو فیصلے میں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل عدم قرار دیتے ہیں اور اسے اس کی سیٹ پر بحال رکھا گیا ہے. یہ جناب عادل بازئی کو کیس تھا جس کی اپیل تھی اور جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی تھی. تو اب یہاں ایک بات آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف جسے تیارہ کیس میں نااہل قرار دیا گیا، جسے تیارہ کیس کے علاوہ سپریم کورٹ پر حملہ کیس میں نااہل قرار دیا گیا، اگر اب یہ ڈاکومنٹ جو اس نے جعلی اسپیکر قومی اسمبلی کو دیا تھا اپنا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس لیٹر کی تحقیقات کروائی جائیں تو اس کیس میں بھی نااہل ہو سکتے ہیں. تو اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو لے کے قانونی کارروائی کے لیے آگے بڑھیں اور نواز شریف کے خلاف کارروائی کروائی جائے. تو آج کا ویلاگ میں انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. نیکسٹ حالات ہم جو بھی ملک میں پیش آئیں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی ہم آپ کے ساتھ پھر ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ رحم.